बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया एक बहुत ही खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है और ईरान और मगरबी निसफ़ कुर्रा अर्ज़ ये दो मकामात जो हैं कुछ बहुत बड़े वाक़यात का इशारा दे रहे हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि इतलात हैं कि कतर में अमरीकी अड्डा खाली कराया जा रहा है ताकि ईरान पर जब हमला हो तो ईरान इस अड्डे पर कोई जवाबी कार्रवाई न कर सके। दूसरी तरफ बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि चीन ने, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले अपने प्रोग्राम में खबर दी थी, कि चीन ने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिज़ाइल ईरान को दे दिए हैं। तो अब बहुत सारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस मरतबा ईरान का जवाबी हमला अगर अमेरिका ने किसी तरीके से उनको नाकाम करने के लिए पहले से कोई इंतज़ाम ना कर लिया, वो जिस तरह के हैकिंग करके करते हैं, तो फिर ये मिज़ाइल इसराइल में बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगे। और साथ ही ईरान के अंदर हुकूमत ने, अदलिया ने क्रैक डाउन का आर्डर कर दिया है, जो कि मेरा ख़्याल है कि ईरानी हुकूमत की एक बड़ी गलती है, क्योंकि ईरानी अवाम इस मौके पर बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं और इस यकीन के साथ तहरीक चला रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटते ही ईरान पर वो आलमी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जिनकी वजह से ईरानी अवाम बेपनाह गुर्बत और फाका कशी का शिकार हैं। और ये मुजाहरे अब 31 में से 26 सूबों तक फैल गए हैं। सिर्फ 4 मशरक़ी सूबे, 4 या 5 बनते हैं, ये मशरक़ी सूबे जहाँ आबादी बहुत कम है, बलूचिस्तान और खुरासान के 3 सूबे हैं। खुरासान नाम के शुमाली, जनूबी, वस्ती 3 सूबे खुरासान के नाम से हैं और एक बलूचिस्तान सिस्तान के नाम से है। इन 4 सूबों के अलावा बाकी पूरा मुल्क मुजाहरों की लपेट में है। ख़बरें वहाँ से तफसील के साथ नहीं आ रही, लेकिन जो ख़बरें छन छन कर आ रही हैं उनसे पता चलता है कि मुजाहरों का दायरा 40 से ज़्यादा शहरों में फैल गया है। लेकिन ईरान के वाक़या से पहले हम बात कर लेते हैं मगरबी निसफ़ कुर्रा अर्ज़ की। वेनेज़ुएला में अमेरिका ने सदर को उठा लिया, लेकिन वहाँ रजीम चेंज नहीं कर सका और अभी तक कोई नक्शा वाज़ेह नहीं हो रहा कि रजीम चेंज कैसे होगा। जब तक रजीम चेंज नहीं होगा, अमेरिका वहाँ के तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा भी नहीं कर सकता, इल्ला ये कि वो फ़ौज भेज दे। क्या इतना बड़ा इक़दाम करेगा? और वेनेज़ुएला के बाद अमेरिका ने मज़ीद 3 मुल्कों को हमले की धमकी दी है, बल्कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो ये बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पूरे का पूरा मगरबी निसफ़ कुर्रा अर्ज़ यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, जिसमें 2 बर्र-ए-आज़म हैं, वो सारे के सारे अमेरिका की मिल्कियत हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी उन्होंने फ्लोरिडा में, जिसे बहुत तारीख़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा गया था कि मगरबी निसफ़ कुर्रा अर्ज़ में किसी गैर मुल्की, किसी यानी बाहर के किसी अनासर को अमरीकी बालादस्ती चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये पूरे इस यानी आधी दुनिया पर कब्ज़े का बाकायदा ऐलान है। और इसकी तफसील में अर्ज़ करता हूँ। पहले भी ये बता दूँ कि जिन 2 मुल्कों को उसने बराह रास्त हमले की धमकी दी है, 3 मुल्कों को, उनमें एक कोलंबिया है और एक क्यूबा है और एक है अमेरिका का पड़ोसी मुल्क, यानी जिसका बॉर्डर मिलता है अमेरिका से और जिस पर उसने एक बाड़ लगाई, बल्कि दीवार बनाई हुई है, वो है मेक्सिको, जो बहुत बड़ा मुल्क है। और उसके बारे में ट्रंप ने कहा कि हमें मेक्सिको का भी कुछ करना पड़ेगा, यानी वहाँ रजीम चेंज नहीं होगी बल्कि मेक्सिको पर हमला होगा। क्या ये ट्रंप का दिवालियापन है ज़हनी, या उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या ये कुछ धोखे की चाल है, डराने और धमकाने की एक कोशिश है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो ट्रंप ने फ्लोरिडा में जो बात की थी कि पूरा मगरबी निसफ़ कुर्रा अर्ज़ हमारा है, तो इसके बड़े ख़तरनाक मुज़मरात हो सकते हैं। जो मगरबी निसफ़ कुर्रा अर्ज़ है ये 2 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल है और इसमें गोरों के मुल्क 2 ही हैं, एक अमेरिका और एक कनाडा। अच्छा, ट्रंप इससे पहले कनाडा पर कब्ज़े की बात कर चुका है कि ये अनेक्स हो जाए, वरना हम इसे खुद अनेक्स कर लेंगे। एक वहाँ डेनमार्क का जजीरा है जो बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, ग्रीनलैंड, उस पर वो कब्ज़े की बात कर चुका है। अब उसने क्यूबा, कोलंबिया और मेक्सिको पर हमले की बात की है। और अब आप देखिए कि इन 2 बर्र-ए-आज़मों में इन 2 गोरे मुल्कों के अलावा कौन से मुल्क हैं जिन पर अमेरिका
حملہ کر سکتا ہے۔ یہ دو ان میں اچھی خاصی تعداد ملکوں کی، مثلاً ایک تو وہ ملک ہیں جو امریکہ کے جنوب مشرق میں سمندروں کے اندر واقع ہے، یعنی جن کو کہا جاتا ہے ویسٹ انڈیز کے ممالک۔ ان میں سے بیشتر ممالک ہیٹی ہو گیا یا جمائکا ہو گیا یا جتنے بھی ملک ہیں، یہ سب کے سب پہلے سے امریکہ کے زیر اثر ہیں، اور صرف ایک کیوبا ہے جو ایک بڑا ملک ہے ان باقی ملکوں سے، یعنی کیریبین کے جتنے باقی ملک ہیں، ویسٹ انڈیز کے جتنے باقی ملک ہیں، ان سے یہ بڑا ملک ہے، اور یہ سوویت یونین کے دور سے امریکہ کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے۔ یہیں اسی جزیرے میں امریکہ کا ایک زیر قبضہ علاقہ ہے یا لیز پر علاقہ ہے، گوانٹانامو، اور جہاں پہلے کاسترو کی حکومت تھی اس کا تختہ الٹنے کے لیے امریکہ نے کئی بار کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ اب اس کی امریکہ کی نظر، ٹرمپ کی نظر پھر سے کیوبا پر ہے۔ ایک تو یہ ویسٹ انڈیز کے ممالک ہو گئے، اس کے بعد آتے ہیں میکسیکو کے نیچے ہے وہ چھوٹی سی پٹی جس میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن وہ لوکیشن کے حساب سے، اپنے محلِ وقوع کے حساب سے بہت اہم ہے۔ مثلا کوسٹا ریکا ہے، نکاراگوا ہے، ہنڈوراس ہے، سلویڈار ہے، پاناما ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ ان کے نیچے پھر ان کو تو ظاہر ہے قبضہ کرنا یا فتح کرنا امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ پاناما وہی ملک ہے جس کے صدر نوریگا کو آج سے کچھ 40 سال پہلے امریکہ نے 35-40 سال پہلے گرفتار کر لیا تھا ان کے ملک میں جا کر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بر اعظم جنوبی امریکہ، جس کا یہ ایک اہم ملک ہے، وینزویلا۔ اہم اس لحاظ سے کہ یہ سب سے مالدار ملک ہے، قدرتی وسائل کے اعتبار سے باقی سارے جنوبی امریکہ سے سب سے زیادہ مالدار ہے۔ یہاں تیل کے سب سے زیادہ ذخیرے دنیا بھر میں ہیں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیل اسی ملک کے پاس ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ اس کے پاس تیل ہے، اور سونے کے بے پناہ ذخائر ہیں۔ پھر اس کے پڑوس میں کولمبیا ہے، جس کو امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ تمہارے صدر کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ کولمبیا کے ساتھ پھر 3 گیانا ہیں، یعنی گیانا نام کے 3 ملک ہیں، ایک ہے فرینچ گیانا، ایک ہے صرف گیانا، اور ایک ہے ڈچ گیانا جس کو اب آزاد کر کے سورینام گیانا کا نام دے دیا گیا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا ملک ہے برازیل، جو امریکہ کی ٹکر کا ملک ہے آبادی رقبے کے اعتبار سے۔ رقبہ تھوڑا سا کم ہے امریکہ سے، اور آبادی میں کچھ فرق زیادہ ہے۔ آبادی برازیل کی ہے 22 یا 23 کروڑ، امریکہ کی کوئی تقریباً 35 کروڑ کے قریب بنتی ہے، اس کی ہے 22-23 کروڑ۔ 22-23 کروڑ آبادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے برابر کا ملک ہے۔ لیکن جہاں ایمیزون کے جنگل ہیں، جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 60% آکسیجن دنیا میں صرف ایمیزون کے جنگلوں کی وجہ سے ہی، یہ جنگل مٹا دیے جائیں تو پوری دنیا کی آکسیجن میں 60% کمی ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا کا ملک ہے، پھر مغرب میں پیرو ہے، اور بولیویا ہے، اور پھر چلی ہے، پھر پیراگوئے ہے، یوراگوئے، اس طرح کے 2-3 ملک اور بھی ہیں۔ تو یہ سارے ملک جو ہے یہ امریکہ قبضے میں لینا چاہتا ہے، یا ان پر کسی اور طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یعنی کہیں CIA کی سازشوں کے ذریعے اپنی مرضی کی حکومت بنا دی اور کسی جگہ فوجی اقدام کر کے پابندیاں لگا کے۔ تو یہ سارے کے سارے ملک اصل میں آئیبیرین نسل کے ہیں۔ آئیبیرین نسل سے مراد اسپینش یا پرتگیزی۔ برازیل جس کی آبادی 22 کروڑ ہے، یہ پرتگیزی نسل کا ملک ہے، اور باقی سارے کے سارے ملک اسپین سے لے کر ارجنٹینا تک، یہ چلی تک، سب کے سب یہ اسپینش نژاد ہیں۔ تو ہسپانویوں سے ٹرمپ کو بہت چڑ ہے۔ امریکہ کے اندر بھی 7 کروڑ کے قریب اسپینش آبادی موجود ہے، اور امریکہ ان سے بھی ناراض ہے۔ بلکہ یہ جو دیوار بنانے کا فیصلہ تھا، اس کی وجہ ہی یہ تھی، ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میکسیکو سے اور جو لاطینی امریکہ کے دوسرے ملکوں سے مزید اسپینش یہاں آئیں گے، اور آ رہے ہیں، اور ایک دن جس دن یہ 10-12 کروڑ ان کی تعداد ہو گئی تو گویا امریکہ گوروں کا ملک نہیں رہے گا، جہاں غیر گوروں کی اکثریت ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں 3-4 کروڑ کالے بھی ہیں، پھر کچھ فرینچ بھی ہیں، پھر کچھ پرانے جو انڈینز قبائل ہیں وہ ہیں، اور یہ سارے مل کر یہ میجارٹی میں آ جائیں گے، اور جو گورے ہیں یہ مائنارٹی میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے اسپینش نسل سے ٹرمپ کو خاص دشمنی ہے۔ تو اتنا بڑا پلان ٹرمپ نے بنا لیا ہے، یعنی اس سے پہلے امریکہ کے کسی صدر نے عالمی ہیگیمنی کے لیے اس طرح کا اقدام نہیں کیا جس طرح کا اقدام یہ ٹرمپ کرنے جا رہا ہے۔ کیا وہ یہ سب کر لے گا؟
اس کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ وینزویلا میں اس کے عزائم کتنے کامیاب ہوتے. 5 دن ہو گئے ہیں لیکن وینزویلا میں رجیم چینج نہیں ہو سکا، اور یہ رجیم چینج نہ ہوا تو کیسے امریکہ وینزویلا کے تیل پر قبضہ کرے گا؟ اور چین روس خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اس علاقے میں تو امریکہ کو جواب دے ہی نہیں سکتے، لیکن ایران میں چین شاید جواب دینے والا ہے، کیونکہ جو ہمیں رپورٹیں مل رہی ہیں آپ کو اور ہمیں وہ یہ ہیں کہ چین نے وہ میزائل بھی ایران کو دے دیے ہیں جو چین کے سوا اور کسی ملک کو نہیں دیے. شاید پاکستان کو دیے ہوں، کیونکہ اس طرف سے کوئی خبر اس طرح کی آئی نہیں ہے، لیکن ایران کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ چین وینزویلا کا بدلہ ایران میں لینے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ ہے اس کے امریکہ کے مغربی دنیا کے بارے میں عزائم، یعنی وہ یورپ کو ڈمپ کر کے اپنی ساری توجہ اسٹریٹجی اور مالی وسائل کے اعتبار سے وہ اس طرف لگائے گا دونوں براعظموں پر، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، اور باقی یورپ کو ڈمپ کر کے وہ صرف مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی بقا اور اس کی سیکورٹی پر توجہ دے گا. باقی معاملات اس کے وہی ہوں گے کہ چین کو کرٹیل کیا جائے، اور یہ اس کی پالیسی نظر آتی ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے امریکہ کی پالیسی میں. اس کے پوری دنیا پر کیا اثرات ہوں گے یہ جاننے کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے. اچھا، اب ایران کی طرف آ رہے ہیں جہاں بہت ساری خبریں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. مثلا مظاہرے پھیل گئے ہیں، 25 صوبوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، 25 یا 26 صوبوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جن شہروں میں یہ جلوس نکل رہے ہیں ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی ہے. بعض لوگ تو 100 شہر بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ مبالغے والی خبر ہے. 40 سے کچھ زیادہ شہر ہو سکتے ہیں، 45 ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک 9 کروڑ کی آبادی کا ملک اور اس کے 40 چھوٹے بڑے شہر، تہران سمیت، تبریز سمیت، یعنی بڑے بڑے شہروں سمیت مظاہرے جب یہ پھیل گئے ہوں تو صورتحال تشویشناک، تو اسے تشویشناک سے کم کوئی نام دیا ہی نہیں جا سکتا. اوپر سے جو ایرانی حکومت کی پالیسی ہے، ایرانی حکومت سے مراد جو ایران کی مقتدر طاقتیں ہیں، جن میں خامنائی صاحب ہیں، ایران کی فوج ہے، پاسداران انقلاب ہیں، کلرجی ہے، جبکہ جو سول حکومت جسے صدر اور پارلیمنٹ کہا جا سکتا ہے، اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. کشمکش ہے، اور صدر صاحب چاہتے ہیں کہ مظاہرین پر گولی نہ چلائی جائے، لیکن خامنائی صاحب نے بیان دیا تھا چند دن پہلے کہ مظاہرین کو ٹھکانے لگا دیا جائے، یعنی سب کو گولی مار دی جائے. اور اب آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو عدلیہ کا سربراہ ہے، چیف جسٹس ایران غلام حسین محسنی، اس نے ایک خطرناک آرڈر پاس کر دیا ہے اور تمام اداروں کو حکم دیا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، انہیں کچل ڈالا جائے. یعنی خامنائی کے حکم پر عمل درآمد اب سے شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو غلام حسین محسنی ہے چیف جسٹس، یہ کوئی وکیل نہیں ہے، یہ کوئی قانون دان نہیں ہے، یہ ایک ان پڑھ قسم کا مولوی ہے. بہت زیادہ جہالت پر مبنی باتیں کرتا ہے. اس کی تقریریں وغیرہ چھپتی رہتی ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے نہ اسلامی علوم پڑھے ہیں، نہ اسے دنیاوی علوم کا کچھ علم ہے. اسے چیف جسٹس اس لیے بنایا گیا کہ یہ اپنی بے رحمی کے لیے مشہور ہے. اور بے رحمی کے حوالے سے مجھے یاد آیا، آپ لوگوں نے بھی نام تو پڑھا ہوگا، خمینی صاحب جب ایران میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے کوئی چیف پراسیکیوٹر ٹائپ عہدہ ایک تخلیق کیا، جس کا سربراہ بنایا گیا آیت اللہ الخالی خالی کو. اسے تو اب مرے ہوئے مدت ہو گئی، لیکن جب تک وہ اس عہدے پر رہا تو وہ روزانہ صبح نہار منہ 100 افراد کو قتل کرتا تھا، اور جب تک 100 کی گنتی پوری نہیں ہو جاتی تھی وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا. اس قدر وہ خونخوار مولوی تھا، اور اس نے بہت لوگ مارے. یعنی 100 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر روز اس نے 100 ہی مارے، بہت سارے دنوں میں اس نے ایک دن میں 300 400 لوگوں کو قتل کیا. اپنی نگرانی میں یہ اتنے لوگوں کو مروا کر ہی یہ ناشتہ کرتا تھا، اس سے پہلے یہ ایک بسکٹ کا ٹکڑا بھی نہیں کھاتا تھا. تو یہ یاد آ گیا کہ یہ بھی غلام حسین محسنی جو ہے یہ بھی دوسرا آیت اللہ خالی ہے. اچھا، یہ جو سخت فیصلہ ہے یہ بڑا ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے عوام ڈریں گی نہیں، مشتعل ہوں گے. عوام بھوکوں مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، اور ان کے لیے مظاہروں میں شرکت کے علاوہ کچھ چارہ نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کی اکثریت کو یقین ہے، اور یہ یقین کوئی بے بنیاد بھی نہیں ہے. یقین یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوگی تو ایران پر پابندیاں ختم ہو جائیں گی،
ہٹ جائیں گی اور ایران کی معاشی صورتحال بدل جائے گی، ہمارے دن بھی سنور جائیں گے، یہ انہیں یقین ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر وہ مظاہرے کرتے ہیں تو ان کو مظاہروں سے پھر یہ روک نہیں سکتے۔ اب حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوام کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی، ایک یہ ہوتا ہے کہ حکومت کچھ کر ہی نہیں سکتی، صورتحال اتنی تباہ کن ہے معاشی حوالے سے۔ اور اس کے 4 فیکٹر میں نے آپ سے عرض کیے تھے۔ عالمی پابندیاں ایک فیکٹر ہیں، دوسرا فیکٹر یہ جو پچھلی مرتبہ جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل نے حملے کیے، اس کی تنصیبات، ایران کی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور ایران نے بھی جواب میں ہزاروں میزائل چلائے، تو ایک وہ اثرات ہیں۔ تیسرے جو ان کا ایک ایڈونچر پروگرام تھا، یعنی یمن میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں، اگرچہ اب وہ بڑی حد تک ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان پروجیکٹس نے ایرانی معیشت کو چوس کر رکھ دیا۔ اور چوتھا فیکٹر ہے آیت اللہ حضرات کی لوٹ کھسوٹ۔ اب کل جو خبریں چلتی رہیں کہ یہ برطانوی میڈیا کی خبریں ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کی خبریں نہیں ہیں، کہ خامنہ ای صاحب نے ماسکو فرار کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اب دعوے کے ساتھ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خبر سچ ہوگی، لیکن اگر اس کی تردید کی جاتی ہے تو اس تردید کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تردید سچ ہے۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہ افواہ سچ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور خبریں یہ ہے کہ خامنہ ای صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے ذاتی اثاثے جن کی مالیت 95 ارب ڈالر ہے وہ بھی ماسکو منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ 95 ارب ڈالر جو ہے نا، یہ پرانے اعداد و شمار ہے۔ 2013 میں رائٹر نے، اصل میں تو یہ ریوٹر ہے جس کو پہلے دن سے پاکستان میں رائٹر کا نام دے دیا گیا اور اب تک رائٹر ہی کا نام چلتا ہے، اصل میں یہ ریوٹر ہے، اور اس نے پوری تفصیلی انویسٹیگیشن کے بعد 2013 میں یہ خبر بریک کی تھی، ایک فیچر نما خبر جو آپ کو انٹرنیٹ پر بڑی آسانی سے مل جائے گی، اب بھی موجود ہے، کہ خامنہ ای صاحب کے جو اثاثے ہیں مال و دولت کے، ان کی مالیت 95 ارب ڈالر ہے، 95 ارب بلین۔ اب ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ بلین کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں بلین کا ترجمہ کیا جاتا ہے 1 ارب، لیکن اگر آپ سرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بلین دراصل 10 ارب کا 1 بلین ہوتا ہے، یعنی 1 بلین 1 ارب نہیں بلکہ 10 ارب۔ اب پتہ نہیں جہاں بلین سے کیا مراد ہے، 1 ارب کے 10 ارب۔ بہرحال 95 ارب تو پرانے تھے، اب جو رپورٹ نیٹ پر دستیاب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری رپورٹیں مل جائیں گی، اس کے خاندان کی، بیٹے کی، بیٹیوں کی، بیٹی کی اور بیگم کی جو ملکیت میں اثاثے ہیں ان کی مالیت بھی مل جائے گی۔ تو مجموعی طور پر خامنہ ای صاحب کے پاس اس وقت جو دولت ہے اس کی ملکیت ہے 200 بلین ڈالر۔ اب 200 کو آپ 1 ارب سمجھ لیں گے، یعنی 200 ارب۔ اگر یہ 10 ارب والا بلین ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 2000 ارب ڈالر کی دولت جو ہے وہ خامنہ ای صاحب کے پاس ہے۔ یہ مختلف کارخانوں میں، پراپرٹی میں، اور اس کے علاوہ بینکوں کے اثاثوں میں، بہت سارے اداروں کے شیئرز کی صورت میں بکھری ہوئی ہے۔ اور اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر خامنہ ای صاحب فرار ہو کر بشار الاسد کے پاس وہاں چلے جاتے ہیں اس کا ہمسایہ بننے کے لیے، تو یہ 200 ارب ڈالر وہ ساتھ کیسے لے جائیں گے، اتنی بڑی دولت کو وہ کیسے منتقل کریں گے۔ اور ابھی تو یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ کیا امریکہ خامنہ ای صاحب کو فرار ہونے کی اجازت بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جنگ کا خطرہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے، کس تاریخ کو حملہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ امریکہ کی چالیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، پچھلی مرتبہ بھی حملہ کریں گے، پھر کہا کہ نہیں کریں گے، ملتوی ہو گیا، اس طرح کی خبریں آئیں، اور پھر اچانک ہی ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ اب حملے کی جو نشانیاں مل رہی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ قطر میں امریکی اڈہ خالی کرایا جا رہا ہے تاکہ ایران وہاں حملے نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ خلیج فارس یعنی جو پرشین گلف ہے اس کے اندر جو امریکہ کے جہاز موجود تھے، بڑا سمندر ہے، یہ نقشے میں چھوٹا نظر آتا ہے لیکن سمندر سینکڑوں میل چوڑا اور لمبا ہو تو ظاہر ہے وہ بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، تو وہ جہاز جو ہیں وہ بھی وہاں سے شفٹ کر کے بحیرہ عرب، بلکہ اس کے بھی نیچے جنوب میں بحر ہند یعنی انڈین اوشن کی سرحدوں پر شفٹ کیے جا رہے ہیں، وہاں ان کو لنگر انداز کیا جا رہا ہے تاکہ ایران کے میزائل آسانی سے ان جہازوں تک نہ پہنچ سکیں۔ ظاہر ہے بہت دور اگر سمندری جہاز کھڑا ہو تو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے اس پر صحیح نشانہ نہیں لیا جا سکتا۔ کسی شہر کا صحیح نشانہ لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر
کوئی شہر 4000 کلومیٹر دور ہے تو وہ میزائل اسی شہر پر گرے گا، لیکن اگر اس شہر کی کسی خاص بلڈنگ کو نشانہ بنایا جائے تو یہ بہت کم ہوگا کہ وہ اس بلڈنگ کو ہٹ کرے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ گرے گا، تو جہاز کا بچنا زیادہ امکانی ہے۔ اگر فاصلہ ایران کے حدود سے بہت زیادہ ہو، کئی ہزار کلومیٹر کا ہو، تو یعنی جہاز پر حملہ پھر آسان نہیں رہتا۔ لیکن یہ اشارے جو ہیں سمندری بحری بیڑے کی نقل و حرکت، بحری بیڑوں کی، اور قطر کے اڈے والا معاملہ جو ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایران پر حملہ شاید اب زیادہ دور نہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا تو جو اس کو آئرن اٹیک کا نام دے رہا ہے، آئرن ہیمر کا نام دے رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ بس حملہ بس ہونے ہی والا ہے، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس ظاہر ہے امریکی منصوبے کو ایز اٹ از بیان نہیں کر سکتی۔ امریکہ بہت سارے معاملات میں اسرائیل کو ٹائمنگ کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیتا، بلکہ ایران پر جو حملہ کیا تھا، حملہ کرنے کے بعد اس نے اسرائیل کو بتایا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کر رہے ہیں اور تم نے صبر و تحمل سے کام لینا، کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی ان دنوں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا کہ یہ جنگ قریب ہے، اور دوسرے یہ کہ امریکہ کے خاص قسم کے جاسوس طیاروں کی پروازیں اس علاقے میں بڑھ گئی ہیں نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو اس سے شک پڑتا ہے کہ امریکہ خامنہ ای صاحب کو فرار ہونے سے روکے گا۔ اچھا، یہ خامنہ ای صاحب کی دولت جو ہے، یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ایک پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا، تو مجھے لوگوں نے رابطہ کر کے کہا کہ نہیں، اتنی دولت تو نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس رپورٹ کو ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے کہ خامنہ ای صاحب کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، کیونکہ ریوٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک اثاثے کی تفتیش کی ہے، کس بینک میں کتنے ہیں اور کس کارخانے میں کتنے شیئر ہیں، یہ ساری چیزیں اس نے بتائی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک 90 سال سے بھی زیادہ عمر کے مولوی صاحب کو اتنی زیادہ دولت کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ شاید ان کا علم انہیں یہ بتا رہا ہوگا کہ وہ مزید 1000 سال اس عرص دنیا میں زندہ رہیں گے، اور 1000 سال کے لیے یہ اتنے ارب ڈالر، اتنے 100 ارب ڈالر ضروری ہے۔ بہرحال اس کی وجہ سے بھی ایران کے اندر مفلس بڑھ گئے ہیں، غربت اور فلاکت اور فاقہ کشی، یعنی ایران اس وقت ایک پسماندہ ملک کا، کھنڈرما ملک کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی وہاں جائے تو دیکھے کہ حالات وہاں اتنے عبرتناک ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ ایرانی عوام آخر پچھلے 50 برسوں سے 45 برسوں سے یہ سب کچھ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ تو اب ایک یہ جو اطلاع ہے کہ چین کے میزائل، یہ اطلاع پرانی ہے، آج کی نہیں ہے، لیکن آج مختلف ایجنسیوں نے، نیوز ایجنسیوں نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی رپورٹوں کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ چین نے خفیہ طور پر یہ میزائل ایران کو فراہم کر دیے ہیں، اور اگر ایرانی فوج کو یہ میزائل چلانے کا موقع مل گیا تو اس کے جواب میں اسرائیل کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی، ایسی تباہی جس کا شاید اسرائیل نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو پھر یہاں ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر امریکہ کو یہ علم ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی سے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، تو پھر وہ جوا کیوں کھیل رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی سادہ ہے کامن سینس کے حساب سے کہ امریکہ نے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنے کی کوشش تو کی ہوگی کہ اسرائیل کو ہونے والا نقصان کم ہو، لیکن وہ یہ طے کر چکا ہے کہ اب ایران میں رجیم چینج ہونا ہے، اور رجیم چینج کا اعادہ کل بھی ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں بیان جاری کر کے یہ کہا کہ اگر مزید ہلاکتیں ہوئیں تو امریکہ کا حملہ بہت ہی سخت ہوگا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ حملہ کرے گا اور مظاہرین کو بچائے گا، اب انہوں نے حملے کے ساتھ سخت کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی کہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا۔ تو معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو دیکھیے کہ اگر وینزویلا کو تو چین اور روس نے ہضم کر لیا، یعنی مطلب کہ مجبوری والا معاملہ ہو گیا، لیکن ایران میں جو کچھ ہوگا اگر وہاں رجیم چینج ہوتی ہے تو پھر یہ دونوں ملک کیا کریں گے۔ ایک پاپولر تھیوری وہی ہے جو میں نے پہلے پیش کی تھی، اور بہت ساری حلقوں کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس صورت میں چین تائیوان پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب دوسری جنگ عظیم کے واقعات شروع ہوئے تھے تو اب کیا ہوگا، اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا پھر، لیکن اس کے بعد دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو جس طرح بتدریج اپنی لپیٹ میں لیا، اور بات یورپی ملکوں سے بڑھ کر ایشیا، افریقہ، بحر الکاہل تک پہنچ گئی، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس وقت کی آبادی کے حساب سے جب پوری دنیا کی آبادی 1 ارب ہوگی
اس میں سے 5 کروڑ افراد اس دوسری جنگ عظیم میں ختم ہو گئے، یعنی دنیا کی 5% آبادی اس جنگ نے فنا کر دی تھی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔